साहबजादा पीर अलाउद्दीन नक्शबंदी अबुल दाम फ़रक़ात मुनादिया एक बड़े अच्छे अंदाज के अंदर बारगाह रिसालत माद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अकीदतों का और मुहब्बतों का नजराना पेश कर रहे थे और साथ साथ अपना एक लिखा हुआ कलाम मदद फरमा रहे थे। तखल्लुस रूही है अदब का और ये मक्ता जो है बुजुर्गों की नजर हुई और ये कलाम पूरा हुआ। ऐसा ही एक वाकया तारीख में पहले भी गुजरा है। सारा कलाम लिख लिया बलगल उला पे कमालिही अशफत बजा पे जमालिही हसरत जमी खसालिही, लेकिन आखिरी जो इस मक्ते को पूरे करने वाले अल्फाज थे तो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ये कुदरती तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इश्क सच्चा होता है, हुजूर की मोहब्बत कामिल होती है और अकमल होती है, और फिर आपके तरीके पे जो चलता है उम्मती आपकी सुन्नत पे अमल करता है और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह ताला अपने महबूब के जरिए और अपने सालिहीन के जरिए उन बंदों की रहनुमाई फरमाता है। इसलिए फरमाया तभी सबील मन अनाब इलैहि, उन लोगों की राह चल जो मेरी राह चले। तो फरमाया कि ये रास्ता अल्लाह वालों का रास्ता, ये अल्लाह ताला का रास्ता है, अल्लाह के हबीब का रास्ता है। और फरमाया कि जो मेरे प्यारों के रास्ते के ऊपर चलता है फिर उसको मेरी बारगाह का कुर्ब मिल जाता है। और हम 5 नमाजों में यही दुआ करते हैं, या अल्लाह अनआम का अलैहिम, कि जिन लोगों के ऊपर तेरा इनाम हुआ है हमें उन लोगों में दाखिल कर दे, उन लोगों में शामिल कर दे, उनका कुर्ब, उनकी माइयत और उनकी सोहबत अता फरमा। इसलिए फरमाया कि हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया रात सोए तो किस्मत जाग उठी, नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हुआ, हुजूर ख्वाब में जलवा फरमा हो गए और नबी पाक ने फरमाया सादी वो जो कलाम लिखा है पढ़। सुभान अल्लाह। तो बड़ा बलगल उला बे कमालिही कशफत जा बे जमालिही हसरत जमी खिसालिही। फरमाया सादी यूं क्यों नहीं कह देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि ये शेर मुकम्मल हो गया, लेकिन सादी रहमतुल्लाह अलैह को गए हुए दुनिया से फरमाया कई सौ साल हो गए, लेकिन आज भी उनका कलाम जिंदा है। कम से कम 100 साल से ऊपर ही ये अरसा हो चुका, लेकिन आपने 2 किताबें लिखी गुलिस्तान दोस्तान। आप जगह जगह फरमाते हैं और कहीं मौलाना रूमी रकम दराज है, कहीं शाह शमस तबरेजी रकम दराज है, और कहीं हजरत बाहू है, कहीं हजरत फरीदुद्दीन गंशकर है, कहीं हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार है। फरमाया सबने यही नारा लगाया गच्चे खाकी हम नशीनी बाखुदा नशीन दर हुजूरे औलिया। अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो अल्लाह वालों के कुर्ब में आ जाओ। फरमाया जब इनके दामन में आओगे तो फिर कर्म हो जाएगा, फिर मेहरबानियां हो जाएंगी। और ये महफिल पीराने पीर रोशन जमीन हजरत मीरा मुहय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी की है, क़यामत तक वली होते रहेंगे और वली आते रहेंगे, लेकिन मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो पीर है कि क़यामत तक जितने आएंगे, जिस तरह साहबजादा से फरमा रहे थे कि जब तक इमाम महदी नहीं आ जाते विलायत कुबरा के मकाम के ऊपर हजरत पीराने पीर है। इसलिए मेरे गौसे पाक खुद फरमाते हैं अफला शमसुल अव्वलीना अला बुलकिल उला। फरमाया कि सब सूरज तलू होके गरूब हो गए, लेकिन मेरे विलायत का सूरज क़यामत तक चमकता रहेगा। फरमाया जब भी शान तेरी यहाँ से जली है, अजब शान तेरी यहाँ से जली है,
ولی کا مطلب ہے سردار کے، ولی کا مطلب ہے محبت کرنے والا، ولی کا معنی ہے مددگار، ولی کا معنی ہے وارث۔ اگر چاروں باتوں کے اوپر کثیر علماء نے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ ولی کا معنی ہے محبت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ تو فرمایا جو ولی کے دامن سے لگ جاتا ہے اسے اللہ کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے، اور نبی پاک کی سچی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت فرما رہے تھے علی بھی اللہ او چمیلی بوٹی کہ مرشد منی وچ لائی جب حضرت ابو سعید مخزومی کا میں مرید ہو گیا، فرمایا میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ میرے منہ کے اندر فرمایا کھانے کے لقمے ڈالے، فرمایا جو جو لقمہ اندر جا رہا تھا دل کی دنیا روشن ہو رہی تھی۔ فرمایا ایک ایک نوالے کے اوپر حجابات اٹھتے جا رہے تھے، فرمایا پردے اٹھتے جا رہے تھے۔ بیٹھا تو زمین کے اوپر تھا لیکن اللہ کا عرش میری نظروں کے سامنے تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں نظر تو یا بلاد اللہ جمال فخردلتنا لا حکم اتصالی۔ فرمایا حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ساری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ فرمایا یہ میرے نبی کے گھرانے کے ایک شہزادے کی بات ہے، نبی پاک کے لال کی بات ہے، ایک سید زادے کی بات ہے۔ جب سید کی نگاہ کا، سیدوں کے ایک بچے کی نگاہ کا عالم گیا تو امام الانبیاء کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا متى انک ولی اللہ، حضرت آپ کو کب پتا چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نبن 10 سنین، ان لوگوں میں 12 سال کا تھا۔ فرمایا اذهب من دارنا، فرمایا جب میں جاتا تھا اپنے گھر سے نکلتا تھا، فرمایا الی المکتبی، جب مدرسے میں پہنچا تھا بار الملائکۃ علیہم السلام، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا تھا۔ اور جب مدرسے میں پہنچتا تھا تو فرشتے کیا کہتے تھے؟ یقولون افصحوا لولی اللہ تعالی، اپنی جگہ کو گشادہ کر دو اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ ان کی نگاہیں بھی روشن تھی، ان کے دل بھی روشن تھے۔ اور یاد رکھو کہ دل وہی دل ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت اور اس میں ذات نقش ہو جائے، اللہ کا اسم نقش ہو جائے۔ مرشد کامل آج خانگاہوں کا رقم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے اللہ والا نگاہ کر کے دل کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا علی بھی اللہ چمیلی بوٹی، فرمایا یہ الف اللہ کیا ہے؟ فرمایا 4 ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، افضل ذکر قرار پایا الا اللہ و الا اللہ، اللہ و اللہ، اللہ، یہ 4 ذکر ہے۔ فرمایا کہ نفی اسباق کے اسباق ہے، نقش بندی سلسلے کے اندر 36 اسباق ہے، قادری کے اندر 4 اسباق ہے، مختلف سلاسل ہے۔ فرمایا کہ اللہ والے اپنے دل کو روشن کر دیتے ہیں، اور جب دل کو روشن کر دیتے ہیں تو فرمایا جو مرید کامل ان کا بن جاتا ہے، غلامی میں آ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر نگاہ کر کے اس کو بھی واصل الحق کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ فرمایا لوگوں اچھی صحبت اچھا کر دیتی ہے، بری صحبت برا کر دیتی ہے۔ بس فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی وصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا۔ وذکر، پہلے پاک کرنا ہے۔ فرمایا جب پاک ہو جاتا ہے پھر اس کی زبان ذکر میں چلتی ہے، پاکی کے بعد جب زبان کی ذکر کے اوپر چلتا ہے زبان پاک ہو جاتی ہے۔ جب زبان پاک ہو جاتی ہے تو اب جب نماز پڑھتا ہے تو سامنے کعبۃ اللہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء و مشائخ کی کثیر
کہا بابے نے مسجد تو بنا دی ہے، پتہ نہیں قبلہ بھی ہے کہ نہیں سیدھا. فرمایا اعتراض کرنے والے ولیوں کے اوپر نماز ایک میرے پیچھے پڑھ لو، لگ پتر پتا جائے گا کہ کعبہ سامنے ہے کہ نہیں ہے. ادھر علی کے لال نے، علی اجویری نے کہا اللہ اکبر، پیچھے جتنے کھڑے تھے سارے پردے ہٹ گئے، بیت اللہ کی زیارت. یہ ہے اس میں ذات جو اللہ والے اپنے دل سے دوسرے مرید کے دل میں منتقل کرتے ہیں. پھر آگے ادھر پڑھ رہے تھے، دل چاہتا ہے آج اسی کے اوپر ہی کلام ہو، لیکن مختصر. نفی اس بات کا پانی ملیا، نفی کیا ہے؟ لا الہ، ہر چیز کی نفی ہے. اور جب مرشد کامل اپنی نگاہوں کے سامنے بٹھاتا ہے مرید کو، مرید ہو فرید الدین گنشکر جیسے، مرید ہو حضرت غریب نواز جیسے، مرید ہو حضرت تاجدار گولڈا جیسے، مرید ہو حضرت بہاوالدین زکریا ملتانی جیسے، تو مرشد کا سبق یہ ہوتا ہے بیٹا ہر چیز کی نفی کر دے الا اللہ، مگر اس میں ذات کو اپنے دل کے اوپر نقش کر دے. جب یہ نقش کر دے گا تو اس دل کے اندر فرمایا ساتوں زمینیں بھی نظر آئیں گی، ساتوں آسمان بھی نظر آئیں گی. اس لیے فرمایا قلب المومن فی مقام عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اس لیے فرمایا دل دریا اور سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا وہ جانے فرمایا کہ مشائخ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، زعماء بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں. حضرت کی عادت کریمہ تھی 3 وقت بعد کہتے تھے الحمدللہ، بڑا توقف کیا، پھر فرمایا الحمدللہ، پھر توقف کرتے ہوئے کہتے الحمدللہ رب العالمین. فرمایا 100 علماء آپ کی محفل میں موجود ہے. اچھا علماء کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ایک تو وہ نقطوں کو نوٹ کرتے ہیں، دوسرا اس کی علمی وجاہت کیا ہے، علمی شان کیا ہے، کتنے پائے کا عالم ہے. اور آپ کی محفل میں بڑے بڑے علماء آتے، حضرت عبد الرحمن جوزی جیسا بہت بڑے عالم. کسی قاضی مرید نے جا کے کہا نا حضرت آج میرے پیر کا درس قرآن آ جائے، آج میرے پیرا نے درس دینے کا جو شروع کر دیتا، حضرت آ کے تو دیکھو اصل درس نہ پیران نہیں ہے، اصل درس کال اور حالینی کے پاس ہے. مولوی تو علم کی عین کے اندر ہی پھنسا رہتا ہے، فقیر جو ہے وہ دل روشن ہوتا ہے. فرمایا جب عالم بھی آ جائے تو دل کے اوپر توجہ کر کے اس کو بھی روشن کر دے. اس لیے حضرت باؤ نے فرمایا نا، فرمائی کہ نگاہ فرمایا لوگوں علم سب سے بڑا حجاب ہے، علم سب سے بڑا پردہ ہے. لیکن اللہ والا نگاہ کر کے اس پردے کو چاہ کر کے دل کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے. ایک نگاہ جے عالم ویکھے تے کسے نہ کل دی چاڑے، ایک نگاہ جے لکھ ہزارہ وے تارے. ہمارے ایک ہی غریب نواز اجمیر میں گئے، 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے دامن اسلام میں لے آئے. فرمایا علماء کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں عبد الرحمن جوزی آ گئے اور حضرت پیران پیر نے کہا یہ قرآن سے کہا، قرآن کی آیت پڑھ. فرمائے کاری دائیں بائیں، فرمایا جب قرآن کی آیت پڑھتے. حضرت باہو نے بھی یہ بات کی ہے نور الہدا کے اندر.
اور ان کی تعلیمات ہے، حالانکہ خود آپ امی تھے لیکن باوجود اس کے 140 کتابیں لکھی ہیں فارسی اور عربی کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں جس کو پیر کامل نہ ملے وہ باہو کی کتابیں پڑھ لیا کرے، پیر کامل ملے۔ حضرت داتا علی جویری نے لکھا ہے جس کو پیر کامل نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، اسے پیر کامل مل جائے گا۔ فرمایا یہ کشف المحجوب بھی پیر کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا عبدالرحمن جوزی موجود تھے، حضرت پیران پیر نے آیت کا ترجمہ کیا، ایک تفسیر، دو تفسیر۔ علماء کی عادت ہوتی ہے سارا لاتے رہتے ہیں، ہاں یہ بھی ہمارے علم ہے، یہ بھی ہمارے علم ہے۔ 17 تک سارے ہتا رہا، جب 18ویں پہ بات آئی تو سر جھک گیا، یہ ساڑھے خانے جھکتے ہیں۔ فرمایا نہ ہم اسی تفسیر بیان کی، 20ویں بیان کی، 40 بیان کرنے کے بعد عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ العارفین کے اندر نقل کرتے ہیں۔ فرمایا 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد حضرت پیران پیر فرماتے ہیں بیلیو یہ تو کال تھا، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں حال کی طرف آؤ۔ اے غوث اعظم تیری عظمت پہ قربان ہے، تیرے علم کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سادہ من مولا الموالی، لوگوں میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، میں نے اللہ کے فضل سے مقام قطبیت کو پا لیا ہے۔ یہ اولیاء کرام ظاہری کال بھی رکھتے ہیں، باطنی حال بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دل کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن جوزی نے اپنی دستار پھینک دی اور گریبان چاک کر دیا۔ کہ پہلے تو سنتا تھا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی ایک پیر ہے، لیکن آج پتا چلا کہ عبدالقادر جیلانی جیسا عالم اس محفل میں موجود نہیں ہے، بلکہ پورے بغداد میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ 70 ہزار کا مجمع، ہمیں سپیکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شان غوث پاک کے اندر بھی دیکھی گئی، اور یہی بات خطبہ حجت الوداع کے اندر بھی دیکھا گیا کہ 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے۔ اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے، میدان عرفات کے متصل۔ فرمایا وہ مقام ہے جہاں امام الانبیاء علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ سنا کرو، پڑھا کرو بار بار۔ میرے آقا نے فرمایا جو موجود ہے غور سے سن لو، اس کو یاد کر لو، جو غائب ہے ان تک بھی پہنچا دو۔ فرمایا کہ جو 1,25,000 صحابہ کا مجمع تھا، سب ایسے سن رہے تھے کہ جو کونے پہ بیٹھا تھا ایسا سمجھتا جیسے میں کہیں بیٹھا ہوں۔ یہی شان حضرت غوث پاک کی ہے، کیونکہ جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ فرمایا کہ علماء سوچ کے آئے کہ آج حضرت عبدالقادر جیلانی سے کلام کریں گے، آج نبی کے علم پہ لوٹا نہ کرتے۔ مطلب بے وقوف آدمی، ذرا غور تو کر، تجھے اپنی چوتھی نسل کا بھی پتہ نہیں، 5ویں کا پتہ نہیں، بات تو نبی کے علم کے اوپر کرتا ہے۔ فرمایا نبی کا مقام تو وراء الورا ہے۔ میرے حضرت امام شرف الدین یحییٰ بصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ، عرش کا علم، لوح کا علم، قلم کا علم، کرسی کا علم، زمین و آسمان کا علم آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں کی زبان کی کیا بات ہے، ان کی زبانیں ایسے پاکیزہ ہیں کہ آپ کے بیٹے حضرت عبدالوہاب کہنے لگے کہا ابا میں ایسی تقریر کی ہے جمعے میں بڑی دلیلیں عربی باتیں پڑھ کے تو کسی نے توجہ نہیں کی، آپ نے صرف آ کے بیٹھے ہی ہیں اور ذرا سی بات چھیڑی ہے کہ آج کے وہ روشن دار کے اندر انڈا پڑا ہوا تھا، وہ بلی آئی ہے اور وہ انڈا ٹوٹ گیا، اسی پہ بھی سبحان اللہ۔ اور سانس روکے ہوئے تھے لوگ، اور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ کھانسنا بھی
پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کی محفل ہے. اور حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سلسلے کے ایک مرید ہیں، کہا ہم نے حضرت کی کوئی محفل ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں کوئی توبہ طیب نہ ہوا ہو، جس میں کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوا ہو. فرمایا 5000 یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، 1,00,000 فاسق و فاجر توبہ طیب ہو گئے. اس بات کو اختتام تک پہنچاتا ہوں. فرمایا یہاں تک کہ وہ سوچ کے آئے تھے کہ ایک ایک سوال ایسا کریں گے. بعد روایتوں نے کہا 10 سوال کرتے ہیں، 10 افراد تھے، 100 سوال بن جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ وقت کا پیر، زمانے کا شیخ الشیوخ آج ہمیں کیا جواب دیتا ہے. جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا نا الحمدللہ، تو سینہ اقدس سے نور نکلا. دل دریا سمجھ ڈونگے تے کون دلا دیا اور میری غور کرو 14 طبے دلے دے اندر تے تمبو وانگ تانے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جلال میں آ گئے. فرمایا فلاں مل بلا تیرے یہ سوال ہے، جواب بھی سن، سوال بھی سن. سوال نہ کر، صرف سوال سنتا جا اور جواب بھی سنتا جا. سب کے جواب بھی دے دیے، سوال بھی بتا دیے. جب بتائے تو گریبان چاک ہو گئے، وجہ کی کیفیت طاری ہو گئی، محفل کا معاملہ ہی بدل گیا. کیونکہ بعض جگہ محفلیں ایسی ہوتی ہے، مجمع کثیر نہیں ہوتے جیسے آج لطف آیا. حضرت نے کھل کے کلام پڑھا ہے، مزہ آ گیا. بعض محفلیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن روحانیت کے اثار بڑے ہوتے ہیں. اور اس لیے بعض محفلیں ایسی ہوتی ہے کہ فرمایا نازلت علیہم السکینہ، رب کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے بھی، اجنحۃ الملائکہ. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس محفل کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. یہ اللہ والوں کے، یہ ابھی حضرت فرما رہے تھے، یہ ہماری کوئی طاقت نہیں بولنے کی، رب بلوا رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر تو ایک سانس بھی نہیں چلتی میاں. اور یہ اتنا بڑا پروگرام، یہ تقریر، یہ محفل ایسے ہو گئی. حضرت غوث پاک کی توجہ تھی. فرمایا اچھا ہوا تم نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا. قدموں پہ غوث پاک کے گر گئے. فرمایا جاؤ، آج زہری علم لے کے آئے تھے، آج عبد القادر جیلانی کی محفل میں آئے ہو، کہیں نامراد نہ لوٹو، دنیا کہے گی کہ شیخ کی محفل میں گئے ملا کچھ نہیں. فرمایا زہری کال لے کے آئے ہو، آپ نے نگاہ فرمائی، دل بھی روشن کر دی. سن فریاد. یہ آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، پھر انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں اور درود السلام. سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کر دھر کے مچ بھی نہ پینے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی راز یزدانی قندیل نورانی تے میری خبر کر کے مل کے بڑے پیر جیلانی میرا
قبول منظور فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب آئے، میرا تقریر کا پروگرام نہیں تھا کیونکہ ان کو دیکھ کے میں نے کہا آج ان کا کلام نہیں سنا، اب موقع ملا ہے، محفل میں تو ایک دو کلام سنائے چلے گئے، تو آج دن یہی چاہتا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ صاحبزادہ صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے، حضرت کی مصروفیت لیکن پھر بھی تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سید بادشاہ کا ادب و احترام شاہ صاحب کی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے گھرانے کو شاد و آباد فرمائے۔ اور آج کل ہر گھر میں بیمار پڑے ہوئے، چکن گنیا کی وبا چلی ہوئی ہے،